बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत को मैंने बुलाया है, प्रोफेसर ताहिर नईम मलिक को। बहुत शुक्रिया। और मैं भी आपके प्रोग्राम में बड़े अरसे से आना चाहता था। बलूचिस्तान का वाक़या हो गया, ये जो जाफर एक्सप्रेस का, जो हमला आवर वहाँ से अफगानिस्तान से आते रहे और तारीखी तौर पे सेंट्रल एशिया से आते रहे, ईरान से आते रहे, बलूचिस्तान के रास्ते आते रहे, वो उनकी गुजरगाह थी। ये तो बलूचिस्तान 44% है पाकिस्तान का, तो ये 3-3.5% लोगों को उकसा कर BLA या जो भी मूवमेंट आप इसको कह लें, मैं ये मानता हूँ कि वहाँ पे महरूमी है, वहाँ पे वो सारा कुछ है, लेकिन उनके जो सरदार हैं, बाकी लोग, क्या उनका ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो अपने लोगों को समझाएं? मैं समझता हूँ कि पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर जो बलोच लोगों का एहसास महरूमी है और उनके जो राइट्स हैं, उसके ऊपर पाकिस्तान पूरा सेंसिटाइज्ड है। फौजी मन मौजी में खुश आमदीद, और मैं हूं आपका मेज़बान मेजर रज़ा। और आज मैं बड़ा खुश हूं इसलिए कि आज बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत को मैंने बुलाया है, प्रोफेसर ताहिर नईम मलिक को। और मुझे ज़ाती तौर पे ये इसलिए पसंद है कि ज़िंदगी में अगर मैं भी कभी कहीं भटकने लगा या जोश में आने लगा, वो अगले दिन मैंने आपको किस सुनाई थी, मोटी शिस्त, तो इन्होंने मुझे सिखाया कि भाई मोटी शिस्त ही ठीक है, खामखा शहीद होने की ज़रूरत नहीं है। तो एनीवेज मुझे बड़ी खुशी है, तो प्लीज़ वेलकम टू द प्रोग्राम प्रोफेसर ताहिर नईम मलिक। सर कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया। और मैं भी आपके प्रोग्राम में बड़े अरसे से आना चाहता था, लेकिन एक दो दफ़ा कोशिश के बावजूद हम कामयाब नहीं हो सके। ये बिल्कुल वो फौजी डायलॉग है जो सीनियर बोलता है। तो एनीवेज बड़ी मुझे खुशी है कि ये आए हैं, और ज़्यादा मुझे खुशी इसलिए है कि जो मनमोजी है ना, तो उनकी अगर लिस्ट बनाई जाए तो ये भी मेरे ख्याल में टॉप जो 10 हैं उनमें आएंगे, मनमोजियों की लिस्ट में। तो एनीवेज सर, मैंने आपको इसलिए दावत दी कि पिछले चंद दिनों में ये ज़ाहिर बलूचिस्तान का वाक़या हो गया, ये जो जाफर एक्सप्रेस का, तो उसके बाद मेरा कुछ थोड़ा सा इंटरेक्शन हुआ इंडिया के सहाफ़ियों के साथ, और उसमें मैं तो हैरान रह गया कि जिस तरह की बातचीत वो कर रहे हैं और जिस तरीके से वो शादियाने बचा रहे थे कि बलूचिस्तान में ये अटैक हुआ। तो मुझे ये बताइएगा सर कि आपने बलूचिस्तान का ये जो पूरी सूरत हाल थी, तो इसके ऊपर आपका मतलब खुलासा क्या है, मतलब आप कैसे इसको देखते हैं? ये आपने ये जो कहा है कि आपकी जो इंटरेक्शन इंडिया के कुछ चंद जर्नलिस्ट से हुई है, और मैंने भी इत्तेफाक से वो प्रोग्राम देखे हैं, तो बड़ा दुख हुआ है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान दोनों विक्टिम रहे हैं दहशतगर्दी के। और इनफैक्ट देखा जाए तो पाकिस्तान फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है इंडिया की, तारीखी तौर पे, क्योंकि जो हमला आवर वहाँ से अफगानिस्तान से आते रहे और तारीखी तौर पे सेंट्रल एशिया से आते रहे, ईरान से आते रहे, बलूचिस्तान के रास्ते आते रहे, वो उनकी गुजरगाह थी। ये आज जिस एरिए को हम पाकिस्तान कहते हैं, तो अगर पाकिस्तान की रियासत कमज़ोर होती और वो नॉन स्टेट एक्टर्स जहाँ पे हावी हो जाते हैं, खुदा न खास्ता, और पाकिस्तान की आर्मी कमज़ोर होती है, तो ये इंडिया के अंदर जो चंद बंदर हैं जो इस पे खुशी का इजहार कर रहे हैं, तो उनको ये नहीं पता कि फिर भारत को जो है उसका दिफा कमज़ोर पड़ जाएगा अगर पाकिस्तान को एक वायबल स्ट्रॉन्ग स्टेट इंडिया के इंटरेस्ट में। अब ये इंडिया के जो बाशऊर लोग हैं, मैच्योर लोग हैं, वो इस चीज़ को समझते हैं। और ये जो हम दुनिया के लिए भी हमने ये कुर्बानी दी है कि हमारे जो बहादुर अफवाज के लोग, जो हर रोज़ हम उन शहीदों की लाशें उठाते हैं, हमारे इनोसेंट जो बच्चे सिविलियन हैं, तो ये जो बर्बरियत और वहशत का नाच है, ये इसकी राह में पाकिस्तान लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। तो इस पे किस हिसाब से खुशी मना गई? ये तो ऐसे ही है कि इंडिया के अंदर जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के अंदर इतनी भारत की नफ़रत है। वहाँ लोग रंज का इज़हार करते हैं, कोई ज़ल्ज़ला आए, आफ़त आए, और वहाँ के एवरेज लोग भी यही हैं। ये एक माइंडसेट जो है, ये राइट विंग हिंदू एक्सट्रीमिज़्म का नरेंद्र मोदी के अंदर परवान चढ़ा है, जो पाकिस्तान नफ़रत का एक वोट बैंक लेता है। तो प्रोफेसर, एक चीज़ जो बड़ी मैं तवातर से उनकी तरफ से सुन रहा था, जो मैंने नोट की, वो कहते हैं कि जी ये पंजाबी अकड़ का नतीजा है।
اور مجھے حیرانی اس پہ ہو رہی تھی کہ ہر چوتھا ہندو یا انڈین شہری کو وہ یا دالت کہتے ہیں تو یا شودر کہتے ہیں. اور دالت اور شودر کی ڈیفینیشن اگر آڈینس کو نہیں معلوم تو یہ وہ ہیں کہ جن کو انگلش میں وہ انٹچبل کہتے ہیں، کہ جس کو نہ چھو سکتے ہیں، نہ وہ آپ کے کسی برتن کو چھو سکتا ہے. جو اللہ معاف کرے 21ویں صدی میں تو سوچ کے انسان ششدر رہ جاتا ہے. میں نے غلطی سے کسی انڈین صحافی سے پوچھ لیا کہ آپ پہلے مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کون سی کاسٹ ہے آپ کی، کہ آپ دالت ہیں یا شودر ہیں. تو وہ تو ایسا بھڑکا سر کہ مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ میں اس کو کنٹرول کیسے کروں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بات کر رہے ہیں پنجابی اکڑ کی، جبکہ پاکستان میں نے تو ایسی کوئی تمیز نہیں دیکھی کہ جس میں کوئی اکڑ، بلکہ پنجاب تو اس ٹائم پہ مظلوم ہے کہ جس کے روز شہری وہاں پہ مر رہے ہیں بلوچستان کے اندر شناخت کر کے. لیکن اس کے باوجود پنجاب میں سے کوئی ایسی آواز نہیں اٹھی کہ جو صوبائی تناظر میں جس کو آپ کہہ سکیں کہ جی کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ آئی ہو. اس کا میں آپ کو ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو بتاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جو پنجاب کے خلاف نفرت ہے وہ انڈیا کے اندر بھی ہے. انڈیا کے اندر بھی جو پنجاب ہے یا پنجابی ہیں ان کے بارے میں ان کا وہی رویہ ہے جو پاکستان میں پنجاب کے بارے میں. یعنی پہلے تو آپ نے جو سکھ کمیونٹی ہے اس کو ایک انتہا پسند ہندو مائنڈ سیٹ نے مسلمانوں کے خلاف یوز کیا 47 میں، اور بعد میں ماسٹر تارا سنگھ اور یہ لوگ پچھتائے اس پہ. تو جو خون کی ہولی کھیلی اس کے بعد جب ان کو یہ پتا چلا کہ انڈیا نے ہمارے کانسٹیٹیوشن اور جو فیڈرل رائٹس ہیں، کانسٹیٹیوشن اور فیڈرل رائٹس، وہ نہ صرف ان کو غصب کیا بلکہ ہمیں کلچرلی بھی ڈومینیٹ کیا. یعنی گولڈن ٹیمپل پہ جو حملہ کیا گیا اندرا گاندھی کے بعد پہ، اور جو جس طریقے سے سکھ آئیڈینٹی کو کیا گیا، وہ آپ دیکھیں کہ انٹرسٹنگلی ایک کانگریس سیکولر پارٹی تھی. اور پھر اب جو پارٹی اقتدار میں ہے کہ انڈیا میں اتنی اسٹرانگ فارمر موومنٹ چلی، اور اس فارمر موومنٹ نے جو پنجاب کے کسان تھے انہوں نے جینا دو پر کیا. اور پنجاب سے ایک وجہ یہ بھی ہے بی جے پی کے سیٹ بیک کی، اسٹرانگ فارمرز موومنٹ چلی اور اس کی بین الاقوامی سطح پہ اس موومنٹ کے ہاتھ میں آوازیں اٹھی. پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو پنجاب کی لیڈرشپ ہے اس کو کینیڈا میں ٹارگٹ کیا گیا، اور اب بھی یہ پنجاب کے اندر جو انریسٹ ہے انڈین پنجاب میں، تو وہ ایک سمجھتے ہیں کہ پنجابی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے انڈیا کے اندر، اور وہ جو انتہا پسندی کا بیانیہ ہے انڈیا میں اس کو چیلنج کر رہے ہیں. تو پنجاب کے خلاف ان کی نفرت سمجھ میں آتی ہے. ہاں، یہ بڑا آپ نے زبردست اینگل دیا ہے، میرے ذہن میں یہ نہیں تھا. لیکن یہ ہے کہ یہ واقعی وجہ بنتی ہے کیوں کہ 2023 میں جو پرائم منسٹر سابقہ تھے ٹروڈو، انہوں نے تو واضح انڈیا کے اوپر الزام لگایا کہ انہوں نے قتل کیا. اس کے بعد پھر ڈپارٹمنٹ آف جسٹس جو یو ایس کا تھا انہوں نے کہا، اس کے بعد پھر یہ آسٹریلیا میں، جرمنی میں، کئی جگہوں پہ انہوں نے کہا. اچھا سر، یہ تو آپ نے بڑا زبردست اینگل دیا کہ مجھے اب سمجھ آ رہی ہے کہ یس، پنجاب کے اوپر جو غصہ ہے وہ بیسیکلی اندرونی بھی ہے اور بیرونی بھی ہے. تو مجھے یہ بتائیں سر کہ یہ جو بلوچستان میں ہو رہا ہے، جو بی ایل اے کا ہے، ہم اپنے مسئلے کے اوپر بات کرتے ہیں، تو پاکستان کی آبادی کا 8% میرا خیال ہے کہ ٹوٹل بلوچستان کی آبادی ہے، اس میں سے بھی 3-3.5% جو ہے وہ بلوچوں کی آبادی ہے. تو بلوچستان 44% ہے پاکستان کا. تو یہ 3-3.5% لوگوں کو اکسا کر بی ایل اے یا جو بھی موومنٹ آپ اس کو کہہ لیں، میں یہ مانتا ہوں کہ وہاں پہ محرومی ہے، وہاں پہ وہ سارا کچھ ہے، لیکن ان کے جو سردار ہیں، باقی لوگ، کیا ان کا یہ فرض نہیں بنتا کہ وہ اپنے لوگوں کو سمجھائیں کہ جناب 3% کے ساتھ ہم کیسے 44% پاکستان کا سنبھالیں گے؟ اور دوسرا کہ یہ جو ہم دیوار کے ساتھ ٹکر مار رہے ہیں، ایک طرف ایران ہے، ایک طرف افغانستان ہے. ایران کے بھی مفاد میں نہیں ہے کہ بھئی بلوچستان میں کچھ ہو، وہ اس لیے کہ ان کی اپنی بلوچ پاپولیشن ہے. تو کیا وہ ان کے لیے بھی رستہ کھول دیں گے؟ ان کو خود کتنے بیرونی خطرات ہیں. تو ایسے میں یہ سادہ لوگ بلوچ بچوں بچیوں کو مطلب اکسا کر غلط طریقے سے غلط رستے پہ لگا کر، مطلب میں نے تو سر تھوڑا سا اے آئی کے ذریعے گوگل بھی کیا کہ مسلح جدوجہد کتنی فیصد کامیاب ہوتی ہیں، تو وہ تناسب 20% ہے، اور وہ بھی جب بڑا بیرونی سپانسر ساتھ موجود ہو، آپ کی ایک قابل ذکر اکثریت ہو کہ جس کے اندر کامیابی کا چانس ہو. تو یہ
تو مطلب ان کے تو فیکٹس اینڈ فگرز کے مطابق تو میں کہتا ہوں کہ کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ یہ اپنی اس کسی کوشش میں کامیاب ہو جائے ماس وائی اس کے کہ آپ کبھی ٹرین لے لیں، کبھی اسپتال لے لیں، کبھی کسی اسکول کے اوپر کر لیں، کبھی کسی بس کو روک لیں، اس کے علاوہ آپ کیا کریں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کا جو مسئلہ ہے اس کی ایک ہسٹری ہے، اور رائٹس کی موومنٹ انڈیا میں، سری لنکا میں، بنگلہ دیش میں، پاکستان میں چلنا کوئی انہونی بات نہیں۔ ہم پوسٹ کلونیل اسٹیٹ ہیں، اور یہاں کلونیلزم کے تحت جو کلونیل ہیریٹیج رہی ہے اس میں بہت سی جو کمیونٹیز ہیں وہ اپنی اکنامک، پولیٹیکل اور ہیومن رائٹ سے محروم رہی۔ اچھا، لیکن اس کی اسٹرگل کانسٹیٹیوشنل اور پولیٹیکل فریم ورک کے اندر ہونی چاہیے، آئین پاکستان کے اندر ہونی۔ تو جب آپ وائلنس کو اور ٹیررزم کو مین بناتے ہیں، اور جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں علیحدگی پسند وہ ایک تحریک بن جاتی ہے، تو اس میں یہ سوالات آ جاتے ہیں جو آپ سوالات اٹھا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے اندر، سندھ کے اندر اور پورے پاکستان کے اندر جو بلوچ لوگوں کا احساس محرومی ہے اور ان کے جو رائٹس ہیں اس کے اوپر پاکستان پورا سینسٹائزڈ ہے، اور وہ باقی صوبوں کے بھی غریب اور مظلوم لوگ اسی طرح سفر کر رہے ہیں۔ لیکن جب آپ لوگوں کے شناختی کارڈ چیک کر کے انہیں گولی ماریں گے، وائلنس کو مین بنائیں گے، آپ یہ اس کی میں بڑی انٹرسٹنگ آپ کو یہ بات بتاؤں، یہ ایتھنک موومنٹ ہے بیسیکلی، اور پختون جو ایتھنک موومنٹ ہے وہ ان سے بھی پرانی ہے، لیکن پختون ایتھنک موومنٹ کہیں بھی وائلنٹ اور ٹیررزم کو انہوں نے مین نہیں بنایا۔ کیونکہ ان کی نان وائلنس کی جو موومنٹ تھی وہ باچا خان سے انہوں نے انسپائریشن لی۔ وہ وکٹم رہے ہیں، میاں افتخار حسین وکٹم رہے ہیں، افضل خان لالا تھوات نے اس کا وکٹم رہے ہیں، بلور فیملی رہی، لیکن کبھی بھی انہوں نے ریاست کے خلاف جو بندوق بھی نہیں اٹھائی، وائلنٹ مینز بھی نہیں کیے۔ تو میری بلوچ جو نوجوان ہیں ان سے یہ ماننا کہ ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی، وہ جس طرح پاکستان کے دیگر جگہ پہ مظلوم، ہمارا سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا، ہمارا نظام انصاف ہو، ہمارا سیاست، اور سب سے بڑی جو بات ہے رضا صاحب وہ یہ ہے کہ ہم نے بلوچستان کے لوگوں کی جو جینوئن لیڈرشپ ہے، جو کانسٹیٹیوشنلزم پہ اور پولیٹیکل سٹرگل پہ اور آئین پاکستان پہ یقین رکھتی ہے، ان کی نسبت ہم ایسی قیادت کو لائے ہیں کہ جو بلوچ جس کا ڈسکنیکٹ ہے، جو بلوچ لوگوں کو ریپرزینٹ نہیں کرتے، اور ہم نے لوگوں کو کہا ہے کہ نہیں آپ کے لیڈر یہ نہیں ہوں گے، یہ ہوں گے۔ تو یہ ہم پاکستان ریاست کے ساتھ جو غداری ہے وہ بندوق اٹھا کے لوگ بھی کر رہے ہیں، اور ریاست جس طریقے سے بلوچستان کو چلا رہی ہے یہ بھی ایک ریاست سے غداری ہے۔ اب مطلب ہے کہ ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں کے حق رائے بھی کہ جو سمگلر ہے بڑا اور جو ڈرگ لارڈ ہے وہ ہم نے اسمبلی میں بھجوا دی ہے، اور جو لوگ وہاں پہ ٹریڈ اور اس کو کے اوپر اسمگلنگ کے دھندے میں ہیں ان کو ہم لیڈر کے طور پہ اوپر لے آنے ہیں۔ تو یہ وہ غلطیاں ہیں کہ جو غلطیاں انڈیا کشمیر میں کر رہا ہے، کہ کشمیر کی جینوئن لیڈرشپ کو اسمبلی سے باہر رکھو، اور یہ کانفرنس کو، میر وائز کو، مولوی عمر فاروق کو، یاسین ملک کو، اور ان کی جگہ پپٹس بٹھا دو۔ تو جو کشمیر کا انڈیا میں ماڈل ہے وہ ہمیں بلوچستان میں دہرانا نہیں چاہیے۔ ہو سکتا ہے میری یہ بات آپ کو پسند نہ آئے، لیکن سچ حقیقت یہ ہے کہ انڈیا جو غلطی ہیں وہاں دہرا رہا ہے ان کو ہمیں یہاں دہرانا نہیں چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ ہم جو چائنا کے ساتھ وہاں پروجیکٹ کر رہے ہیں اسٹریٹجک اور دوسرے جو جیو اکنامکس کے، تو جو چائنا کا عالمی سطح پہ کمپٹیشن ہے اور چائنا کے اینیمیز ہیں وہ ان لوگوں کو گمراہ کر کے اور بلوچستان میں ایک انریسٹ اور انسٹیبلٹی کریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ بلوچستان کی یوتھ، میں ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، رضا صاحب آپ ایک سروے کر لیں کہ اسلام آباد کے ہر سرکاری ادارے میں بلوچستان کا کوئٹہ ہے۔ آپ کل اسٹوڈیو سے نکلیں اور جتنی یونیورسٹی ہیں، جتنے سرکاری ادارے ہیں، ان سے ایک سروے کریں کہ آپ کے یہاں کتنے بلوچ امپلائیز ہیں۔ اچھا، آپ وہ کہیں گے جی بلوچستان کے لوگ کوالیفائڈ نہیں، تو یار آپ کو مالی بھی نہیں ملتے، چوکیدار بھی نہیں ملتے، ٹیلی فون آپریٹر بھی نہیں ملتے، ڈرائیور بھی نہیں ملتے، تو ہم یہ ہے کہ ہم جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشن ہے، جو بیوروکریسی ہے، جو آرمی ہے اور جو فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کے اندر بلوچستان کے لوگوں کا کوٹا کہاں ہے ان کا کوٹا؟
کہاں ہے بلوچستان کی؟ کیا وجہ ہے کہ ایک بھی فیڈرل سیکٹری نہیں ہے؟ آئی جی کو جو بلوچستان کا ہے وہ بلوچستان سے نہیں ہے، چیف سیکٹری وہاں کا نہیں ہوگا، تو ہم کس طرح کب تک اس کولونیل پیٹرن سے ہم چلاتے رہیں گے؟ بلوچستان کو وقت آ گیا ہے کہ ہم لوگوں میں انویسٹ کریں اور ان کو ان کے ساتھ اب مولانا ہدایت الرحمان کی سن لیں، وہ ایم پی اے ہیں گوادر سے، جماعت اسلامی کے وہ لیڈر ہیں، ان کے حلقے میں ایک سکول کی اوپننگ تھی اور انہیں نہیں بلایا گیا وہاں، اور وہاں اوپننگ کسی اور نے کی، جب انہوں نے اعتراض کیا تو انہیں اس تقریر سے نکالی۔ یعنی یہ اگر ہم کہیں گے میچ سے بڑا محب وطن کوئی نہیں ہے اور میں عوام کے منڈیٹ کی توہین کرتا رہوں اور بلوچستان کے جو وہ لوگ ہیں ہم سے نہ کروں، تو ان لوگوں کو گمراہ کر کے بندوق اٹھانے پہ اس حد تک لانے میں وہ جہاں ملک دشمنوں کا کام ہے وہاں ہم لوگ بھی ہیں کہ جہاں ہم ان کے حقوق کو پامال کرتے ہیں۔ اچھا سر، یہ اس میں نا آپ نے کافی ساری باتیں مکس کر دیں۔ ایک تو میں جو میری سمجھ ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ حکومتیں تمام جگہ پہ، جس طرح میں فوج میں جب تھا نا سر، تو میں پھر کہیں امریکہ کورس کرنے گیا، پھر ایک پیس کیپنگ مشن میں یہ آسٹریلیا گیا، ایسٹ تیمور، تو وہاں جا کے مجھے احساس ہوا کہ فوجیں ساری ایک جیسی ہیں۔ وہ اس لیے کہ جو بے وقوفیاں ہم کرتے تھے وہی وہ بھی کرتے تھے، اسی طرح وہ بھی پوچھتے تھے تمہاری تنخواہ کتنی ہے، چھٹی کب ہوتی ہے، الاؤنس کیسے ہے، سی ایس ڈی ہے یا نہیں ہے، مطلب یہی فوجی گپ شپ ہوتی ہے اور فوجی اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو میں نے احساس کیا کہ جدید ترین وہاں پہ آئرش تھے، برٹش تھے، سب کچھ۔ تو میں پاکستان میں جو ایک چیز محسوس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں پہ بڑا جذباتی پرسپیکٹو ہے۔ ابھی امریکن گورنمنٹ ہے سر، دنیا کی جدید ترین، مطلب اعلیٰ ترین، بگیسٹ ڈیموکریسی، یہ وہ فلان امکان، لیکن اس کی غلطیاں یوکرین میں، یمن میں، اسرائیل میں، ادھر ادھر آپ دیکھیں، گورنمنٹس کا سر ایک بنیادی ڈھانچہ، بنیادی مزاج ہوتا ہے، اور اس مزاج میں وہ اپنی عقل کے مطابق ہی چلتے ہیں۔ لیکن جو سول سیکٹر ہوتا ہے، جو سول سوسائٹی ہوتی ہے، اس میں اعلیٰ دماغ ہوتے ہیں جو بار بار توجہ دلاتے ہیں کہ جناب اس طریقے سے غلط، اس طریقے سے صحیح، اس طریقے سے وہ، اس طریقے سے وہ۔ اول تو میں بالکل یہ موقف تسلیم کرنے کے لیے، یا مجھے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میں بھی فوجی ہو گیا ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کتھے میر علی کتھے تیری ثنا، مطلب کدھر کشمیر کا مسئلہ، کدھر بلوچستان کا چھوٹا سا مسئلہ۔ تو اب بلوچستان کا چھوٹا سا مسئلہ میں نے اس لحاظ سے کہا ہے کہ بلوچستان میں محرومی کا ازالہ کیا گیا، تو آپ نے دیکھا کہ پچھلے چند سال بلوچستان میں بڑے اچھے تھے۔ میں آپ کی توجہ اس بات پہ دلانا چاہتا ہوں کہ بلوچستان کے اندر یہ بھی تو دیکھیں نا کہ جیسے ہی سی پیک کا ریوائیول ہوا ہے، جیسے ہی گوادر ایئرپورٹ کے اوپر، کیونکہ گوادر بڑا اہم ہے اس لحاظ سے کہ امریکہ اب سمجھ گیا ہے کہ چائنا ابھرتا ہوا آگے آ رہا ہے اور اس کو امریکہ روک نہیں پا رہا، جس طرح روس کو پورا امریکہ، پورا یورپ مل کے نہیں روک پا رہے۔ اب صورتحال دیکھ لیں سر کہ 12 لاکھ یوکرینی مارے جا چکے ہیں، آدھے سے زیادہ یوکرین چلا گیا، اور آج امریکہ کا صدر اپیل کر رہا ہے پیوٹن سے کہ خدا را یوکرینی جن کو آپ نے محصور کر لیا ہے ان کو قتل نہ کریں، ہم معافی، حالانکہ $450 بلین دیا ہے سر انہوں نے پچھلے 3 سال کے اندر۔ تو میں اس پہ یہ بھی چاہوں گا کہ حکومت کے مزاج کے اوپر جتنی غلطیاں آپ نے گنوائی ہیں وہ ساری میں تسلیم کرتا ہوں، لیکن ذرا اس طرف بھی توجہ دلائیں سر کہ حکومتوں کے مزاج کیسے ہوتے ہیں، سول سوسائٹی کیا کرتی ہے، اور اس کے بیچ میں یہ جو چائنا والا فیکٹر کافی بھاری سوال ہو گیا ہے، لیکن چونکہ آپ نے گفتگو میں ذکر کیا تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ تینوں باتیں بھی ذرا ایلیبوریٹ کریں کہ کیسے حکومتوں کے مزاج ہوتے ہیں اور کیسے سول سوسائٹی ہوتی ہے، اور کیسے مطلب بلوچستان کے بڑے کدھر ہیں سر؟ چلیں میں یہ مان گیا کہ وہاں پہ پپٹس آئے ہوئے ہیں حکومت کے اندر، میں مان گیا سر، باقی کدھر چھپ گئے ہیں سر؟ کیا ان کو اپنی قوم کی کوئی فکر نہیں ہے؟ وہ کیوں نہیں بات کر سکتے؟ وہ کیوں نہیں آگے ان کو نہیں سنیں گے؟ آپ نہیں سنیں گے، میں نہیں سنوں گا، باقی سب ان کو اگنور کر سکتے ہیں؟ تو پھر اس کے لیے یہ بات ہے کہ جو اختر مینگل اسمبلی میں بات کرتے رہے اور انہوں نے استعفیٰ ایک دن نہیں دیا، انہوں نے بار بار کہا کہ میں یہ جو بلوچستان کے ایشوز ہائی لائٹ کر رہا ہوں اس کا مجھے جواب چاہیے۔ صاحب سے علاوہ کسی نے یہ جواب دیا؟ کہ سر معذرت اختر مینگل صاحب کا بھی ذکر کریں، لیکن ان کے اوپر میں ایک جملہ ضرور کہنا چاہوں گا، وہ یہ کہ ان کو چیف منسٹر بنا دینا سب ٹھیک ہے، وہ نہیں ہے تو بس سبھی غلط ہے، ان کے علاوہ بھی کسی بڑے کا ذکر کیجیے گا۔ نہیں، اچھا چلیں یہ کر لیتے ہیں پھر رضا صاحب۔ بات یہ ہے نا، یہ بھی ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں، میں ایک سوال کرتا ہوں کہ بات پاکستان کی ہو رہی ہے،
تو پاکستان کے آگے میرے اور آپ کی انا ہونی چاہیے. یہاں پاکستان کی بات ہے نہیں ہونی چاہیے. تو پھر ہمارے اس وقت وزیر اعظم پاکستان بہت بڑا ہے سر، آپ کے اور میرے درمیان بات ہو تب بھی. تو پاکستان کے جو ارباب اختیار ہیں، صدر ہیں، وزیر اعظم ہیں، چیف منسٹر ہیں، ہماری عسکری لیڈرشپ ہے. تو یہ میں تو ایک عام شہری ہوں، یعنی کس چیز نے روکا ہوا ہے کہ بلوچستان کے مسئلے پہ آل پارٹیز کانفرنس نہیں بلاتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کہ جب 47 سے پہلے برطانیہ نے گولڈ میز کانفرنس بلائی، پھر جنرل ایوب خان نے شیخ مجیب الرحمان پہ غداری کا مقدمہ بنایا، اس نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی، مجیب الرحمان کو بلا. پھر ضیاء الحق نے وزیر اعظم جنیجو جو تھے وہ کمزور ترین وزیر اعظم تھے، انہوں نے جنیوا ایکارڈ کے بعد افغانستان کے مسئلے پہ آل پارٹیز کانفرنس بلائی. اے پی ایس پہ آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی. کراچی آپریشن پہ جنرل راحیل شریف نے آل پارٹی. تو بلوچستان کے مسئلے میں کوئٹہ میں ساری جماعتیں اور سارے جو پاکستان کے اندر میٹر کرتے ہیں لوگ اور بلوچستان کے جتنے بھی سٹیک ہولڈر، ان کو ایک دعوت دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ اس سوال کا جواب مجھے یس اور نو دے. اور اگر ہم نہیں دے رہے تو کیا ہم ملک کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں؟ اور اس کو نہ بلانے میں کن لوگوں کی نااہل ہے؟ ہم بلوچستان کو ڈسکس ہی نہیں کرتے میڈیا پہ، ہم انتظار کرتے ہیں اب یہ واقعہ نہ ہوتا تو ہماری میڈیا پہ بلوچستان کی پٹی بھی نہیں چل سکتی، کوئی ٹکر بھی نہیں چل سکتا. ہماری قومی زندگی میں کیا بلوچستان کی اہمیت ہے سوائے یہ کہ فلاں ہمارا کوئی رشتہ دار وہاں کوئٹہ میں لگا ہو؟ اب بھی ہمارے جو پریزیڈنٹ ہوتے ہیں پچھلے 3-4 ایک رات 5 سال کے اندر ایک رات بھی یہ کوئٹہ نہیں رہے، چند گھنٹوں کے لیے جاتے ہیں. میاں نواز شریف ہیں، وہ سینئر ترین لیڈر ہیں، وہ وزیر اعظم رہے ہیں، ان کا کوئی مجھے بیان دکھا دے یہ جو واقعہ ہوا ہے دہشت گردی کا، کوئی اسٹیٹمنٹ دکھا دے. تو جب ہم لوگوں نے ملک کے لیے ہماری کوئی اس میں عام آدمی کا خون پہ ہماری افواج پاکستان پہ حملہ ہو، ہم اس کے اندر اپنی کمفرٹ زون سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہتے، تو پھر ہم سب پاکستان کے ساتھ غداری کر رہی. جب ہم مال بناتے ہیں، جب ہم اپنے ذاتی پرسنل امبیشن رکھتے ہیں تو ہمیں بلوچستان کے لوگ غریب کیوں؟ میرا آپ سے ایک سوال ہے، آپ نے کہا پوری دنیا میں انگریز کی جو پالیسی تھی کہ جہاں ریکروٹمنٹ، کیا وجہ ہے کہ 47 کے بعد سندھ اور بلوچستان کے لوگ فوج میں بھرتی نہیں ہوتے اور ہم نے ایکسپٹ کر لی ہے 2025 تک پہنچ گئے؟ کیوں وہ ہم نے ان سے ریکروٹمنٹ ان کی زیادہ نہیں کرائی؟ ہم اس بات پہ خوش ہیں کہ چند اضلاع سے فوج آ رہی ہے، وہ کے پی کے ہیں، وہ جیلم چکوال اٹک کے ہیں. تو ہم نے پاکستان کی اگر یہ ریکروٹمنٹ بنانی ہے تو ہمیں وہ غلطیاں نہیں دہرانی چاہیے جو ہم نے پنگوال میں کی ہیں. سر میں یہاں پہ بڑے ادب کے ساتھ جتنی میری سمجھ یا میرا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے میں آپ کو تھوڑی کریکشن کر دوں. فوج میں بلوچ ریجمنٹ بھی ہے، فوج میں، ایئر فورس میں، نیوی میں میرے اپنے ساتھ کورس میٹس تھے کہ جو بلوچستان سے تعلق رکھتے تھے، میرے اسٹوڈنٹ تھے کہ جو بلوچستان سے تعلق رکھتے تھے، میرے سپاہی تھے کہ جو بلوچستان سے تعلق رکھتے تھے. تو مجھے نہیں معلوم کہ کہاں سے آپ کا 5 افسروں کا نام بتا دیں نا آپ، ایئر فورس آدمی اور نیوی کے 5 افسروں، 5 نہیں 3 کا نام بتا دیں، 3 نہیں 1 کا نام بتا دیں. عبد القادر بلوچ جو لیفٹنٹ وہ ریٹائر ہوئے 15 سال ہو گئی. نہیں وہ دیکھیں اس طریقے سے آپ یہ آپ بات سے کہ نا حق نمائندگی نہیں. آپ بتائیں جن علاقوں میں یہ کنسرن نہیں ہونا چاہیے کہ سندھ اور بلوچستان کے لوگ کیوں عربی میں ہم نہیں لیتے؟ ریکروٹمنٹ پالیسی میں یہ سوال کیوں کیا جاتا ہے؟ میں چکوال کا رہنے والا ہوں، کلگنگ کا رہنے والا ہوں، کیا آپ کا باپ دادا فوج میں رہا ہے جی؟ تو اس کا ایک یہ سوال کرنے کی کیا ضرورت؟ انگریز کی فوج میں رہنا کسی قوم کے لیے فخر کی بات ہے؟ ہمارا یہ تو غلامی ہے. ہم آج بھی کوئٹہ کے جو میس ہیں، مجھے آپ بتائیں کوئٹہ کے میسوں میں انگریز فوجی افسروں کی تصویریں کیوں لگی ہوئی ہیں؟ برادر صاحب آپ یہ ذرا بتائیں، وہ لگی رہنی چاہیے 47 کے بعد؟ اس سوال کا جواب دیں. اور سینڈے مین جو تھا، جو بلوچ سردار انگریز کی بگی کھینچتے تھے، آج کور کمانڈر کوئٹہ کی جیپ کھینچی جا رہی ہے.
یہ ہم نے سب ترقی کی ہے. بھائی سن لیں نا سر، سن لیں، یہ باتیں اچھا مثالے دار باتیں ہیں. ان کا جواب دے نا جی، صحیح سمار چلنے والا ہے، جواب دے. میں جواب دیتا ہوں. ہم یہاں ملٹری کالج جیلم کے 100 سال ہو گئے. آج 100 سال ہوئے. او بھائی 100 سال پہلے کون تھے وہ لوگ جنہوں نے ٹیپو سلطان کے ساتھ جنگ لڑی ہے، جنہوں نے جلیانوالہ باغ میں گولی چلائی ہے؟ ان کو ہم نے ہیرو بنایا ہوا ہے. ہم تاریخ تو اپنی درست کریں. اوہو سر سنیں نا، ابھی یہاں پہ سنیں، ابھی ذرا تحمل سے سنیے گا. وہ اس لیے کہ آپ نے بڑے اچھے سوال پوچھے. نمبر 1، بالکل ایسی بات نہیں ہے کہ سندھ یا بلوچستان سے بھرتی نہیں کرتے. سندھ اور بلوچستان دونوں سے بھرتی ہوتی ہے، بلکہ وہاں پہ جو کرائٹیریا ہے اس کو بھی وہ تقریباً دفن ہی کر دیتے ہیں کہ چلو وہ کیا کرائٹیریا ہے رضا صاحب؟ ہمیں بتائیے کرائٹیریا کیا ہے. سنیں یار، تو کرائٹیریا یہی ہے نا کہ 5 فٹ 3 انچ قد ہو، مطلب اتنا وزن ہو، اتنی کم ہو. یعنی ویتنام کے لوگ آرمی میں امریکن آرمی کو شکست دیتے رہے ہیں، ان کا قد بھی نہیں تھا 5 فٹ. یہ کولونیل انگریز کے بتائے ہوئے قانون ہے. چینی جو ہے ہم دراز قد نہیں ہے، چلے ہم سی پیک بنانے اور وہاں بہت غلامانہ ذہنیت سے نہیں نکلے. یعنی دنیا میں جن قوموں کا 5 فٹ قد نہیں ہے 3 انچ، وہ دلیر نہیں. یہ تو ریشل کومنٹ ہے. کچھ سر سنیں، میں بھی یہاں سے آپ کو جانے نہیں دوں گا، ذرا یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے رکیے گا. آپ کی جو یونیورسٹی ہے اس میں جب داخلہ دیتے ہیں تو وہ تمام کو دے دیتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں 60% چاہیے، اس میں اتنے چاہیے؟ یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ سر آج دنیا میں چینجنگ کریکٹر آف وار ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ آ گئی، ڈرون آپ یہاں کا تو انفینٹری اور آرٹلری میں پتے ہوئے ہیں. آپ انفینٹری سیکنڈ ورلڈ وار کی جو اسٹریٹجی ہے اس کے لوڈ سے آگے آپ نکلے ہی نہیں. سر اس کے لوڈ سے پاکستان فوج اللہ کے فضل سے اتنا آگے نکل چکی ہے کہ اب پاکستان فوج نیوکلیئر فوج ہے سر، مطلب کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن سنیں جو بھی کرائٹیریا ہے وہ لازمی ہوتا ہے، چاہے گورنمنٹ کی بھرتی ہے چاہے کہیں بھرتی، اس لیے اس سے زیادہ میں اس کی وضاحت نہیں کرتا. نمبر 2، آپ نے کہا کہ 3 افسروں کے 2 افسروں کو 1 افسر، بھائی سرونگ آفیسرز کے میں نام نہیں بتا سکتا لائیو، مطلب اس یوٹیوب کے اوپر. ہاں پرائیویٹلی آپ مجھے کہیں گے میں آپ کو بتا دوں گا. ویب سائٹ نہیں اویلیبل سر. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی سرونگ آفیسرز کس طرح نام بتانا مناسب نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کی یاداشت کے لیے ایک سینئر آفیسر کا نام اس لیے لے دیا تھا کہ وہ ریٹائرڈ ہیں، مطلب میں ان کا نام لے سکتا ہوں. ابھی ایک اور بات سنیں سر، یہی مسئلہ جی بی میں بھی تھا سر، کہ جی بی کے بھی مطلب جو ہے وہ سینئر لیڈر، ابھی جی بی کا ایک 3 اسٹار ہے سر. دیکھیں بات یہ ہے کہ جی علاقے کے حساب سے لوگ اوپر آتے ہیں نیچے جاتے ہیں وٹ ایور، یہ تو ہے. لیکن یہ بھی فوج کے اندر کمپلینٹ ہے کہ جناب یہ تو کوٹے کے اوپر بن گیا نا، تو ہم اس سے بہتر تھے. کیوں کہ فوج میں بڑا ٹف کمپٹیشن ہے سر ٹاپ پہ جانے کے لیے. اور ٹاپ پہ جانے کے لیے جب کسی کو آپ اس طریقے سے وہ کرتے ہیں، میں نے کہا کہ فوج میں ایون سپاہی کی، لیفٹیننٹ کی، کپتان کی بھرتی کے اندر وہ کرائٹیریا نیچے کر دیتے ہیں. یہ درست ہے آپ کی بات، درست ہے. ابھی سنیں. دوسرا یہ جو آپ نے کہہ دیا کہ جی 5 فٹ 3، بھائی ہر فوج کا ایک کرائٹیریا ہے. اس میں یہ تو نہیں ہے آپ کہیں کہ جی وہ اس کا کرائٹیریا نہیں ہے. جہاز میں جو تھوڑا سا زیادہ ہیوی ہو، امریکہ میں اس سے دو سیٹوں کا کرایہ لیتے ہیں. آپ کہ یار یہ کیا بات سنیں سر سنیں، بندہ ایک ہے، آپ کہیں کہ جناب یہ 2 سیٹوں کا کرایہ کیوں لے رہے ہیں. اور دوسرا یہ جو آپ نے بات کی کہ جناب وہ انگریز افسروں کی تصویریں کیوں لگی ہوئی ہیں، تو سر اس پہ 2 اوپینینز چلتی ہیں. ایک بالکل فوج کے اندر یہ اوپینین چلتی ہے کہ جناب ان کی تصویریں اتار دو، پھاڑ دو، پھینک دو. دوسری اوپینین یہ چلتی ہے کہ بھائی جو بھی ہے ہسٹری ہے یونٹ کی، اس کے اندر یہ تھے، آئے تھے، بس ٹھیک ہے ان کا رکھو. اب اگر مجھے بات بتائیں کہ آپ کی یونیورسٹی کے اندر کسی زمانے میں اگر انگریز ڈین تھے یا وٹ ایور تھے، آپ اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیں، ایک اوپینین یہ ہو سکتی ہے. لیکن دوسری اوپینین یہ ہے کہ وہ کہیں کہ نہیں یار اس کو رکھ لیں. لیکن اینی ویز یہ تو میری اور آپ کی بحث ہے نا. میں آپ کو بس ہم یہ ہے کہ بچوں کو سچ پڑھائیں نا. ہم تاریخ کی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ انگریزوں سے لڑ کے آزادی حاصل کی، یہ ہم اسکولوں میں یہ پڑھاتے ہیں. تو ہمیں کہنا چاہیے کہ ہمارے میسو وہ بڑے قابل احترام ہیں. میر جعفر اور میر صادق جو ہے وہ بڑے بہت اچھے لوگ تھے. اگر آپ بچوں کو سچ پڑھانا چاہتے ہیں نا سر، تو یہی پھر وہ میری وہاں پہ بھی بحث تھی. تو پھر سچ یہ ہے سر کہ یوکرین کے اندر، یوکرین تیسرا بڑا نیوکلیئر ملک تھا سر جب یہ یو ایس ایس آر ٹوٹا تھا. سب سے زیادہ ہتھیار امریکہ اور روس کے بعد نیوکلیئر ہتھیار یوکرین کے اندر تھے. اور سعادت مند بچے کی طرح
यूक्रेन से वो हथियार वापस लिए गए. ये और बात थी कि उनके पास उसके कोड या जरूरत क्या रही? सुने सुने सर, अब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बड़ी खतरनाक है, दुनिया तबाह कर सकती है, सब कुछ कर सकती है. तो जो जो स्कूल का या यूनिवर्सिटी का सबक है उसके मुताबिक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं लेनी चाहिए. लेकिन जो हकीकत की दुनिया उसमें यह है कि यूक्रेन ने वो वापस किए. उस टाइम पे प्रोफेसर जॉन मर्शामेयर था, कल भी उसका इंटरव्यू आया हुआ था कि उसने 1995 में यह कहा था कि यूक्रेन अपनी इस सजा को भुगतेगा. और आज देखें कि 10 साल के बाद जब उसके ऊपर हमले, और वो अमेरिकी प्रोफेसर था सर, कोलंबिया यूनिवर्सिटी का ये वर्ड. तो आज जब यूक्रेन ने न्यूक्लियर हथियार के ऊपर भुगता, तो यूक्रेन वाले आज खुद कह रहे हैं कि हमारे पास होते ना न्यूक्लियर हथियार, हम देखते दुनिया में कौन हम पे हमला करता. 12 लाख नौजवान जो है ना सर 3 साल के अंदर कत्ल हो गए हैं. बच्चियां जो हैं, मतलब फैमिलियां, वो यूरोप के अंदर रुल गई हैं. $500 बिलियन के हथियार दिए हैं अमेरिका ने. एक तो दलील ये बनती है कि उनके न्यूक्लियर हथियार के. दूसरा ये भी देखें, अमेरिका ने $500 बिलियन के हथियार दिए सर, $500 अरब के. यूरोप ने तमाम जदीद हथियार दिए सर, और उसके बावजूद यूक्रेन रूस को नहीं निकाल सका. और दूसरी तरफ ये देखें, पाकिस्तान को वो क्या कहा था उसने, अमेरिकी ने, कि हमने तो पीनट्स दिए थे जनरल ज़िया को, और अफगानियों ने और पाकिस्तानियों ने मिल के जो है ना वो रूस को भगा दिया था. तो बात यह है सर कि जज्बे मुख्तलिफ हैं, कौमों की रवायतें मुख्तलिफ हैं, हमारा मजहब मुख्तलिफ है. इधर लोग शहादत को बड़ी बात है सर कि इस मुल्क के अंदर 685 शहादतें हुई हैं 2024 के अंदर, जिसमें 10 से 15% अफसर हैं सर. लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन, लिeutenants 25-25, 27-27 साल उम्रें हैं सर. नायब सूबेदार हैं सर 36-36 साल के, और 685 शहादतें हैं सर. और उनके घर वाले, उनके तमाम लोग जो है ना सर, और ये फौज अभी भी हौसले में और ये लड़ रही है. तो मैं ये कहता हूँ कि सर हकीकत की दुनिया, जब आप कहते हैं ना कि बच्चों को ये पढ़ाएं वो पढ़ाएं फलां करें, ओ भाई कॉलोनियल, अभी आप इस बात को डिनाई कर सकते हैं सर कि 100 साल तो हमने मुसलमानों ने अंग्रेज का बाइकआउट किया, और सारे हिंदू जो हैं सर वो तरक्की करके पूरी इंडिया की ब्यूरोक्रेसी जी अब सर, उसको आज तक हम भुगत रहे हैं. रजा साहब आपने बड़ी अच्छी बातें की है. मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितनी भी आपने बात की है उसको एक लफ्ज में डिफाइन किया जा सकता है, वो है नेशनलिज्म. नेशनल के पाकिस्तान की मुल्क कायदे आज़म के बनाए हुए मुल्क के लिए अफवाज पाकिस्तान ने जो अपना लहू का खराज पेश किया है, वो आजकल पूरी दुनिया में अब पिछले 10 साल से जो मोस्ट डिफिकल्ट वार है वो पाकिस्तान आर्मी लड़ रही है. और इसका जवान और ऑफिसर जिस लेवल की कुर्बानी दे रहा है, और इतनी डिफिकल्ट वार जहां इराक से अमेरिका भाग गया, अफगानिस्तान से भाग गया, लेकिन पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान से भाग नहीं सकती. और मैंने आपके प्रोग्राम के शुरू में भी ये कहा. हजरत एक आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ सर, आज से 15 साल पहले अफसर और सिपाही लोडेड राइफल लेके नहीं फिरते थे सर जी. रिटन परमिशन चाहिए होती थी कि राइफल के अंदर गोली डालनी है, वो इसलिए कि जी खुदा ना खासा चल जाता. सर 20 साल में पाकिस्तान फौज ने इतनी मार खाई है, इतनी मार खाई है कि सर अभी हर दम लोडेड राइफल लेके फिर. जी. और ये मैंने बहुत बड़ी ये बहुत बड़ी सलाहियत होती है किसी भी फौज की सर. जी. किसी मिलिट्री जर्मन उससे पूछ लीजिएगा कि वो लोडेड राइफलें लेके फिर रहे हैं. बिल्कुल वहाँ कितने आते हो गए अपने हथियारों. मैंने तो आपके प्रोग्राम में शुरू में ये कहा ना, देखिए इस वक्त पाकिस्तान का मवाजना, एक तो आपने यूक्रेन के बारे में जो हकायक बताए कि उसको सिक्योरिटी गारंटी दी हुई थी नेटो ने, और उस सिक्योरिटी गारंटी पे अमेरिका ने अमेरिका ने, रूस ने, बरतानिया, 4 लोगों ने साइन किए थे. अमेरिका, बरतानिया, रूस और यूक्रेन ने सर. यूक्रेन. और फिर उसका क्या अंजाम हुआ. और दूसरा, हम पाकिस्तान का मवाजना जो है वो मशरक़ वस्ता के मुल्कों से आप देखें कि इस वक्त वहाँ स्टेट को किस तरह सीरिया में, लिबिया में, इराक में जो फ्रेगमेंटेशन ऑफ स्टेट हो रही. सर मलिक, सिर्फ एक मिसाल आपको दूंगा सीरिया की. अल गुलानी, पहले उनका नाम अल जुलानी था, अब अल गुलानी बन गए हैं. और आते ही, और गुलानी इसलिए खिलाते हैं कि गुलान की पहाड़ियों से उनका ताल्लुक है. आते ही सबसे पहले गोलान के पहाड़ उनको दे दिए सर, के जिनका ये मिशन था. अल्लाह के नाम पे नारे लगाते हुए इस्लामिक स्टेट से ये आए. और सर 3 दिन पहले सीरिया के अंदर 8,000 सर 8,000 बच्चे, औरतें, मर्द, बूढ़े, बेबीज इन्होंने भून के रख दिए सर. तो मैं बार बार फौजी मनमौजी से लोगों को ये बताता हूं कि जितने भी गिले हों,
یہ فوج پھر بھی آپ کو جواب دے ہے. نہیں اس کو آ گیا نا جس کے آپ ہاتھ دیکھ، صحیح کہہ رہے وہ بھی اپنی فوج بنائے گا اور آپ کے کڑاکے نکال دے گا. کہ اس وقت تو آپ ایک فوقی جیسے گولانی نے ٹائی لگا لی ہے سر، جی ٹائی لگا لی ہے سر، اور وہ صحیح. اس سے صحافی پوچھتے رہ گئے کہ یہ اسرائیل نے آپ کے اوپر قبضے کر لیے ہیں، کوئی مذمت، اس نے کہا جی اسرائیل کا نام نہ لے، ان سے ہمارا کوئی مسئلہ نہیں. حالانکہ نام وہ اللہ اکبر کے لگاتا تھا. تو سر سمجھنا چاہیے کہ یہ فوج جواب دہ ہے، یہ ٹوٹا پھوٹا نظام آپ کو جواب دہ ہے، لیکن آپ جس طرف لے جانا چاہتے ہیں پھر وہاں پہ نہیں دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. کوئی ملک دشمن ہی ایسا سوچ سکتا ہے. جب اسٹیٹ کولیپس کرتی ہے اور فوج کمزور ہوتی ہے تو پھر 4 ریاستیں اور 4 فوجی جنم لے گی. وہ پاکستان کا کامیاب ریاست جانی چاہیے. اس کا اینڈ آپ کے پروگرام کا میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جہاں ملک دشمن ہماری ریاست اور فوج کو کمزور کر رہی، ہمیں اندرونی طور پہ وہ غلطیاں نہیں کرنی چاہیے. میرا اور آپ کا اس پہ کنفرنس ہے کہ ہم موقع دیں، ہم اندرونی طور پہ اتنے کمزور ہوں، انتشار کا شکار ہوں، اور ہم ملک دشمنوں کو یہ موقع دیں، ہمیں نہیں دینا چاہیے. سر ایک اور سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اور بالکل سنسیئرلی سمجھ کے لیے کرنا چاہتا ہوں. مجھے یہ بتائیں سر کہ میں ذاتی طور کے اوپر بڑا انسپائر ہوتا ہوں. یہ جس طرح ڈاکٹر مارنگ بلوچ ہیں، ایک نوجوان بچی ہے، مطلب وہ ایک لڑکی ہے. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اس طرح عورتیں جو ہیں یا بچیاں جو ہیں وہ ایک سیاسی جدوجہد کرتی ہیں. اس کا ایک ذاتی دکھ بھی ہے اس سے سیاسی جدوجہد کے اندر. اسی طرح یہ منظور پشتین وغیرہ، مطلب یہ. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس طرح کے اٹیک کے اوپر یہ چلیے ان کو فوج سے پیار نہیں ہے، مطلب ان کو غصہ ہے فوج کے اوپر، ان کو غصہ ہے اپنی حکومت کے اوپر، تمام چیزوں کے اوپر. لیکن انسانی بنیادوں کے اوپر تو یہ مذمت کر سکتے ہیں نا کہ جناب یہ جو حملہ ہوا ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. لیکن یہ جو خاموشی اثر، یہ میری سمجھ سے باہر ہے. ان کو کہنا دہشت گردی کی کیٹیگوریکلی اور کلیئر ٹرمز میں مذمت کرنی چاہیے، اور ان کو اپنی ہر تقریر کے بعد پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانا ہے. یہ 2 چیزیں یہ میری رائے ہے. اور یہ جس طرح آپ کی جذبات ہیں، ان 2 جو اقدام ہیں، آپ کو پولیٹیکل پارٹی ہمیشہ وائلنس سے اپنے آپ کو ڈسٹینس کرتی ہے، ٹیررزم سے ڈسٹینس کرتی ہے. اور دوسری یہ جو ہماری وطن سے محبت ہے وہ غیر مشروط ہونی چاہیے. ہمارے گلے جو ہیں یا ہماری جدوجہد جو ہے یا ہمارے رائٹس جو آئین میں دیے گئے ہیں نا، وہ کوئی غصب نہیں کر سکتا. لیکن ہمیں اس کے اوپر جدوجہد کر کے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا. سر 2 منٹ رہ گئے ہیں. ایک آخری بات آپ کو سناتا ہوں اور اس کے بعد آپ آخری اپنے ریمارکس دیجیے گا. یہ 2-4 دن پہلے نا سر اسی طریقے سے بلوچستان پہ پروگرام تھا، تو اس پہ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر امجد ناخل ان کا نام ہے، بڑے سخت اینٹی پاکستان، اور وہ جناب بلوچ سرم چار تو یہ تو وہ سارا کچھ لگے ہوئے فلان امکان. تو وہ لندن سے کہیں سے جوائن انہوں نے کیا ہوا تھا. تو میں نے ان سے ایک سوال پوچھا، میں نے کہا آپ کو پاکستان کی یاد تو آتی ہوگی. تو اس وقت وہ نہیں بولے، لیکن پروگرام کے آخر میں انہوں نے مجھے کہا کہ جی میجر صاحب میری تو آنکھوں میں نا 2 موٹے موٹے آنسو آ گئے. وہ اس لیے کہ بھائی بالکل آتی ہے، میرا وطن ہے، میرا ملک ہے، میرا سب کچھ ہے. ٹھیک ہے سر. تو میں سر طاہر ملک یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی آج سن لیں امریکی وزیر خارجہ کا بیان کہ جناب گرین کارڈ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ امریکہ میں رہ سکتے ہیں، ہم جب چاہیں آپ کو اٹھا کے باہر پھینک دیں. وہ جو آپ کو پتہ ہے محمود خلیل کا جو سارا ایشو ہے. تو سر شکر نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ نے ایک آزاد ملک دیا ہے. کل میرے پروگرام کے اوپر کسی نے کامنٹ لکھا ہوا تھا کہ میڈم نظر تھی، انہوں نے کہا جس کو زیادہ خیال آتے ہیں نا انڈیا کے، وہ پلیز ذرا ہمسایہ ملک میں جا کے چکر لگائے، اس کو پتا جائے گا کہ پاکستان کتنا بہتر اور کتنا اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پہ کوئی ذات پات اور اس طریقے سے لنچنگ اور قتل و غارت اور یہ ساری بکواس نہیں ہے. تو آپ شکر کریں گے پاکستان کے اوپر کہ جی آپ ہمسایہ میں، میرے خیال میں وہ کہیں گئی تھی کسی اپنے آفیشیل کام کے سلسلے میں. تو کیا کہیں گے سر آپ؟ میں یہی کہوں گا کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نعمت ہے، اور یہ ایک سیاسی پارٹی کی قیادت میں ابھی قرارداد لاہور آ رہا ہے، قائد اعظم اور مسلم لیگ کی اسٹرگل کا نتیجہ ہے. اس کو ناکام نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری بات جو آپ نے کی کہ گرین کارڈ کا جواب ہمیں اپنی لیڈ سے بھی لینا چاہیے، جو امریکہ کی کرائے کی جنگیں لڑتے رہے، کہ جو ان کو فوجی اڈے دیتے رہے، اور ان کے اپنے بچوں کے امریکہ میں بزنس سیٹل. لیکن ہمارا پاسپورٹ دنیا میں ورس پاسپورٹ، ہمارے بچے جب لے کے کھڑے ہوتے تو ان کو کہتے ہیں لائن سے لد آٹ. تو یہ سوال لیڈ سے بھی کرنا چاہیے کہ آپ تو پچھلے 70 سال میں امریکہ کے اتحادی رہے، تو اب آپ کو جو
اس لسٹ میں روس کے ساتھ ڈال دیا گیا. یہ ایلیٹ نے بھی پاکستان کو بڑا نقصان پہنچایا. سر ملک، یہ آج کی نشست یہیں پہ ختم کرتے ہیں. میں نے آپ کو اچانک پکڑ لیا آپ نے. اور امید ہے آپ آئندہ بھی بلائیں گے پروگرام میں. نہیں، میں آپ کو ایک ٹاپک آپ کے لیے، آپ کی توجہ کے لیے چھوڑتا جاتا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ اگلی نشست میں کم از کم آپ اس کے اوپر بات کریں. سر دیکھیں، ایلیٹ سے گلا بنتا ہی نہیں ہے. وہ اس لیے کہ ایلیٹ ہر جگہ پہ ایسی ہی ہے سر. وہ مفاد پرست، اپنی ذات پہ یہ وہ فلان امکان. ہر جگہ پہ لوگ اسے ایکسپوز بھی کرتے ہیں سر. صحافی کا کام ایلیٹ کو ایکسپوز کرنا بھی. جی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگلی نشست میں اس پہ بات کریں گے کہ باقی جگہ کے اوپر حکومتوں کے کیا رویے ہوتے ہیں اور کیا یہاں پہ انوکھا رویہ ہے. یہ بڑا اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے جی. اور کون سے لوگ ہوتے ہیں جو وطن کی مٹی سے پیار کرتے ہیں. جس طرح مجھے اس ٹائم پہ نا، اللہ ان کی مغفرت کرے، مجھے ڈاکٹر لال حسین یاد آ گئے. تو دیکھیں پروفیسر صاحب، بہت شکریہ سر آپ کے آنے کا اور آپ کی محبت کا اور توجہ کا. آپ نے ابھی ایگزٹ نہیں کرنا کیونکہ یہ اپلوڈ ہوگا. تو یہاں پہ ناظرین پروگرام ختم کرتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ آپ کو پروفیسر صاحب کی گفتگو کا بڑا مزہ آیا ہوگا، اور ان کو ہم ریگولرلی اپنے پروگرام میں لیتے رہیں گے. تو ملتے ہیں فوجی من موجی کی اگلی قسط میں. تھینک یو.